अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शायद ज़ुल्फ़िकार कोइटा स्टूडियो में हाजिर है। नाजरीन, पाक सऊदी तारीखी मुआहिदा, दीगर ममालिक की शमूलियत के ख्वाहां डिप्टी वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब का कहना है, तारीखी मुआहिदा एक संग मील है, खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगा। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, कोई ज़ैली या खुफिया शराइत नहीं, मुआहिदे को तमाम खलीजी ममालिक के साथ एग्रीमेंट की तरह देखना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, दोनों ममालिक एक दूसरे को नाकाबिल तस्खीर बनाना चाहते हैं, मुश्तरका जंगी मशकें, तरबियत, टेक्नोलॉजी और तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वज़ीर फेडरल मिनिस्टर हैं वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक। नाज़रीन, इसी से रिलेटेड एक और डेवलपमेंट है मिडल ईस्ट में। खलीज ताउन कौंसिल ने कतर पर इसराइल के हालिया हमले के तनाजुर में नए इक़दामात का ऐलान कर दिया। इक़दामात क्या है? मुश्तरका कमांड के जरिए इंटेलिजेंस शेयरिंग, मुश्तरका फिजाई ऑपरेशन और बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम तेज करने पर इत्तेफाक। एक और अच्छी खबर है SIFC की, उनकी कोशिशों की वजह से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़र्री, तालीमी और सब्ज़ तरक्याती मंसूबों में 3 मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। इन मुआहिदों के तहत सरमायाकारी में इजाफा, जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली और नौजवानों को तालीमी मौके फराम किए जाएंगे। नाज़रीन, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं महमूदुल हसन काजी साहब। काजी साहब दर्स तदरीस से वाबस्ता रहे हैं। मेरे दूसरे मेहमान हैं दानियल भट्ट साहब। दानियल भट्ट साहब भी दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। टेलीफोन लाइन पर रिटायर्ड एम्बेसडर नगमाना नाहिद साहिबा होंगी, जो इस तमाम डेवलपमेंट पे अपना इनपुट देंगी। आप सबको खुश आमदीद। काजी साहब, आपसे ही आगाज। एक तो मुआहदे पर आपने देखा कि हमारे दफ्तर खारजा का बयान, डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका बयान, मुसद्दिक मलिक साहब का बयान और वजीर दफा का, उसकी अहमियत, फिर साथ में ये जो एक डेवलपमेंट हुई है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बजा फरमाया और इनका जो वजीर खारजा का हवाला इसी खबर में ये भी दिया हुआ है कि ये एक रातों रात मुआहिदा नहीं हुआ, बल्कि हमें 2-2.5 साल की काविश शामिल है। अगर जो अखबार बीन हजरात हैं या खबरों से वो रहते हैं, उनका ताल्लुक, वो जानते होंगे कि इसमें जनरल राहील शरीफ का नाम न लिया जाए तो वो बुखल हो। बहुत ज़्यादा उन्होंने सारी इसकी बुनियाद, इसकी सिस्टम बनाया है और ये तो स्पोक्समैन है और इन्होंने इनको वो मौका फराहम किया है कि आप ये कर सकते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट दूसरे लफ्ज़ों में। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान का ताल्लुक ये है जो दिल और धड़कन का है। ये मुआहिदा ना भी हो, हर पाकिस्तानी वहां पहुंचकर उसके दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। 1951 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन किया उन्होंने, फिर 60s में उन्होंने डिफेंस का एक अमांगी वो डेवलप हुई इसमें। जी, तो आप ये देखें कि जब खाना काबा पर मुर्तद्दीन ने हमला किया था, तो पाकिस्तान ने जाके उसको खाली कराया। तो इसी तरीके से जब गल्फ वार शुरू हुई इराक और उसकी, तो पाकिस्तानियों ने जाकर उनसे जो है वो एक पोस्ट थी खाली करवाई थी। तो पाकिस्तान का तो उसके साथ दिल और धड़कन का भी एक लगाव उस सरजमीन से है। बिल्कुल, और ये रूहानी मामला है ताल्लुक का। बिल्कुल, उसमें आप देखें, इकबाल की शायरी पढ़ें या इस्लामी तालीमात, हर शख्स की दुआ में शामिल होता है कि खुदा ताला हमें हरमैन शरीफ की खिदमत के लिए काबिल बनाए। जी, तो इसको कैसे, इसके असरात आप कैसे? इसके असरात ये हैं कि अब चूंकि सऊदी अरब एक बहुत बावकार पोजीशन में है इस्लामी दुनिया में, और पाकिस्तान ताकत के हिसाब से इस्लामी दुनिया और बाकी दुनिया में भी एक मुकाम रखता है। और ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान की ठुकाई और पिटाई हुई है ना, उसके बाद तो पाकिस्तान का इमेज इतना ऊंचा हुआ है कि आप देखें, पाकिस्तानी जो अमेरिका में हैं वो भी कह रहे हैं कि वहाँ भी ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान किसी के लिए तरने वाला नहीं है। उस वजह से तमाम इस्लामी ममालिक, ख़ुसूसन काजी साहब कॉल पर जो है वो मैडम है। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم میڈم، آپ میری بات سن سکتی ہیں؟ میری آواز سن سکتی ہیں؟ ہاں مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. تھینک یو ویری مچ میڈم، آپ نے اپنا وقت نکالا. میڈم، یہ ایک تاریخی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ہوا ہے، اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سب سے شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں یہ بہت ہی ایک اہم معاہدہ ہے جس کے صرف پاکستان اور سعودی عربیہ پہ اثرات نہیں ہوں گے، پازیٹیو اثرات اور پازیٹیو ریزلٹس، بلکہ یہ تمام جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر بھی اس کا کافی پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. کیونکہ اس وقت خاص طور پہ جب ہم نے یہ 4 ڈے کانفلکٹ مئی میں انڈیا سے جیتا ہے تو یہ بات تمام دنیا پہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ اس خطے میں اور اسلامک ممالک کے درمیان سب سے مضبوط پولیٹیکلی اور ملیٹریلی صرف ایک ہی طاقت ہے اور وہ ہے پاکستان. تو جو لوگ خاص طور پہ گلف میں اور مڈل ایسٹ میں انڈیا کی طرف جن کا رجحان تھا وہ اس وقت گہری سوچ میں ہوں گے، کیونکہ انڈیا تو بہت ایکسپوز ہو چکا ہے ایران میں بھی، قطر کے معاملے پر بھی، اور اس سے پہلے ایران پہ جب اٹیک کیا اسرائیل نے اس کے معاملے میں بھی. اور یہی کچھ صورتحال آپ دیکھتے ہیں امریکہ اور ویسٹ میں بھی، کہ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ انڈیا کو وہ بہت ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنائیں گے، تو اس معاہدے نے اور ہماری جو پرفارمنس تھی 4 دن کے کانفلکٹ میں انڈیا کے ساتھ نے یہ کوئی ڈاؤٹ ہی اب نہیں چھوڑا ہے کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بھی اور سیکیورٹی جو ہے انسٹیبلٹی کو ختم کرنے والی جو طاقت ہے وہ انڈیا نہیں ہے، بلکہ سیکیورٹی کا اور اسٹیبلٹی کا ضامن ساؤتھ ایشیا اور اس ایکسٹینڈڈ خطے میں پاکستان ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک اس کے یہ اسٹریٹجک بینیفٹس ہیں، بیکاز یہ ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے، اور جب اسٹریٹجک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں آپ اس کو ہر اس میں ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس میں نیچرلی آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی بھی ایک اسٹریٹجک معاہدے کا حصہ ہوتی ہے، بیکاز جب تک آپ کی اکانومی اسٹیبل نہیں ہوگی اور آپ کے لوگ جو ہیں وہ اسٹرینتھن نہیں ہوں گے، اور پیپلز ڈیولپمنٹ اور پیپلز سیکیورٹی جب تک نہیں ہوگی تو پھر باقی کوئی معاہدہ جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا. اور اس معاہدے کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈب ٹیل ہو جاتی ہے. جو ٹرانسفارمیشن اس وقت اکنامک اور میڈم یہ بتائیں کہ پاکستان کا تو ایک بہت ہی نمایاں رول ہو گیا اس ریجن میں، مڈل ایسٹ میں بھی. آنے والے دنوں میں پاکستان کی کیسے آپ ایک رول دیکھتے ہیں مڈل ایسٹ میں؟ دیکھیے مڈل ایسٹ کا جہاں تک رول ہے تو ہمیں ذرا بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ کافی ڈیفیکلٹ خطہ ہے. اس میں اب وہ ممالک بھی ہیں جو ابراہیم ایکارڈ کا حصہ ہیں. اس میں ابھی تو بہت اچھی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ ایران اور سعودیہ کا جو ہے وہ رپروچما ہو گیا ہے، اور ان کی جو تلخیاں تھیں اور یہ جو ڈر تھا کہ جی ایران اور سعودیہ کی جنگ نہ ہو جائے، وہ اس کا تو خدشہ اب کم ہو گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ نہ بھولیں کہ سعودیہ میں بھی، قطر میں بھی، عمان میں بھی ان جگہوں پہ بڑی بڑی بیسز ہیں امریکہ کی، اور سارا ان کا جو اکوپمنٹ ہے اور ان کے جو سارے ایسٹس ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کے، وہ سارے امریکہ اور یورپ میں انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان سب ممالک کا، ابھی آپ نے دیکھا ہے وہ اتنے شیل شاکس ہیں کہ ان کا کوئی ری ایکشن اس طرح دو ٹوک نہیں آ رہا. آہستہ آہستہ کچھ سنگن لگ رہی ہے، کوئی بول رہا ہے، کھل کے ابھی کوئی نقطۂ نظر سامنے نہیں آیا اس کے اوپر. تو اب میڈم آپ نے ذکر کیا مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں
ذکر کیا جی سی سی کا اجلاس ہوا ہے ابھی دوحہ میں, انہوں نے اپنے ایک مشترکہ جو ہے وہ ڈیفنس اور اس کی بات کی ہے, انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کی ہے, ارلی وارننگ سسٹم کو تیز کرنے پر, اس پر کام تیز کرنے کے اتفاق کیا ہے. کیسے دیکھتی ہیں اس کو آپ؟ دیکھیں وہ تو ایک بہت اچھی پیش رفت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے مل کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی شاید ہمیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا کے اور ہمارے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک ان میں سے چاہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس امبریلا کے انڈر آئیں, لیکن اس میں دیکھیں انٹرا عرب جو پالیٹکس ہے وہ بھی بہت ڈفیکلٹ اور کمپلیکیٹڈ ہے, اور یہ اب جو جی سی سی کے ممالک ہیں ان کو بہت اچھی طرح پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے امریکہ اور انڈیا کی گود میں بیسکلی سب کچھ ڈالا ہوا تھا, تو اس نے تو بجائے اس کے کہ آپ کو ڈیفینڈ کرتا, وہ اس نے تو بلکہ بالکل بیسک اپروول دیا ہے اسرائیل کو کہ ٹھیک ہے آج جا کے قطر کے اوپر حملہ کر دیں. تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بات جو پاکستان 1974 میں کہہ رہا تھا جب OIC کو ہم نے ریوائو کیا کہ ہماری انویسٹمنٹ مسلم ممالک کی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک میں ہونی چاہیے, وہ قائم ہو اور ہمیں ایک امہ کے طور پہ اپنے یونائٹڈ ہونا چاہیے. تو وہ دیکھیں ویژن تو نہیں چل سکا نا, OIC تو آج آپ دیکھیں بالکل ہی ریڈنڈنٹ ہو کے رہ گئی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک جھٹکا ملا ہے جی سی سی کو بھی اور مڈل ایسٹ کو بھی کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ ہم جو پاکستان اس وقت کہہ رہا تھا وہ شاید ٹھیک کہہ رہا تھا. تھینک یو میڈم, بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا, بہت شکریہ. قائد صاحب, میڈم نغمانہ کافی ممالک میں سفیر رہی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ممالک میں, اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے. پاکستان نے 1974 میں بھی یہ بات کی تھی اور آج وہی چیز انہوں نے ریئلائز کیا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اصل میں OIC بنی تھی 69 میں, اس سے لے کے 75 تک تو اس کی کوئی اچیومنٹ نہیں تھی. یہ پھر جو آپ نے ابھی فرمایا تو وہ تھوڑی بہت انہوں نے اٹھایا. اب علامہ اقبال کے اس خیال کی کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, اس کی جو پہلا قدم شاید اب رکھا گیا ہے, اور انشاءاللہ ان کے آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ نے کہا کہ اب بہت سے خلیجی ممالک جو ہیں ہمیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے, اور ہوتے ہوتے یہ ایک بڑا اتحاد بن جائے گا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو سعودی ساتھ جو ہے تعاون ہے اور ادھر ساتھ پاکستان کی جو مضبوط تعاون ہے. ایک بات میں واضح کر دوں کہ شاید ایک عام تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ شاید اٹامک اس میں بھی ان کا معاہدہ ہے, وہ واضح آ گیا ہے کہ نہیں اس کا نہیں ہے, ہم جنرل دفاعی وہ کر رہے ہیں. اور یہ کہا انہوں نے کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوا تو ہم اپنے اوپر حملہ تصور کریں گے, اور ادھر سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو ہم اپنے اوپر حملہ بیس یہی ہے. میں ڈینیل بٹ کو شامل کرتا ہوں. ڈینیل, اس معاہدے پر تو تمام لوگ جو ہیں 2-3 دن سے, اگر آپ کی نظر ضرور جو ہے ویسٹرن میڈیا میں جو ہے نا اینالسٹ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. مخالف انڈیا کے اینالسٹ جو ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں. بہت سے لوگ اس کو ایون مڈل ایسٹ کے جو ہے وہاں جو الجزیرہ کی رپورٹس آپ دیکھیں بڑا پازیٹیو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. آپ اس معاہدے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے کتنی بہتر اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنا جو لویا انہوں نے اپنی کیپیبلٹیز کا پاکستان نے انڈین ایگریسیشن کو اس کو جواب دینے پر جو ہے وہ منوایا, وہ ادھر بھی جو ہے نا وہ توقعات پر پورا اتریں گے. تھینک یو شہزاد صاحب. بالکل میں بات مے کے سٹینڈ آف سے سٹارٹ کروں گا کہ 4 دن میں جو پاکستان نے جس طریقے سے ریزولو کا مظاہرہ کیا, جو پاکستان نے جس طریقے سے اپنے دفاع میں جو جواب دیا, میرا خیال ہے جو ریسنٹ ہسٹری ہے نا دنیا کی, اس میں کسی ملک نے اس طریقے سے جواب نہیں دیا ہے. اور یہ نہیں تھا کہ یہ 1 سائیڈڈ معاملہ تھا, 2 سائیڈڈ تھا. یعنی پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کے جواب میں ہم نے جس طریقے سے اپنی کارروائی کی, اس کے بعد سے دنیا بھر میں پاکستان کا ایک مقام بلند ضرور ہوا ہے ان ڈیفنس. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انڈیا جیسے ایک ہاسٹائل نیبر کے ہونے سے ہمیں یہ فائدہ ضرور پہنچا ہے کہ ہم نے اپنے دفاع کے اوپر کافی زیادہ کام کیا ہے. یعنی دفاع کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کیا یا ٹینک بنایا یا میزائلز حاصل کیے, بلکہ ہم نے اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا ہے, ہیوی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا ہے.
ہمارے پاس وہ ہائی ٹیک ایئر کرافٹ بنانے کے سارے فیکٹریز موجود ہیں، ہمارے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ اور ریسورس موجود ہے. جہاں تک بات ہے عرب کنٹریز کی، نو ڈاؤٹ ان کے پاس اسلحہ ہے جدید قسم کا، لیکن ان کے پاس اس ٹیکنالوجی کو ریپروڈیوس کرنے کا یا اس کی ریورس انجینئرنگ کے فارمولاز نہیں ہیں، نہ ہی وہ پہلے کبھی اس وہ طریقے کہتے ہیں نا کہ سول پروٹیکٹر جو تھا، جی. سیکیورٹی پرووائڈر جو تھا، جی. وہ تھا امریکہ. سر بالکل اور ایسے ہی. امریکہ بھی جو ہے اب ان کو شک و شبہات ان کا ہو گیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. امریکہ نے دیکھیں سر ان کو ٹیکنالوجی دی، اسرائیل نے یا جس ملک نے بھی ان کو ٹیکنالوجی ضرور دی، لیکن انہوں نے اس ٹیکنالوجی کی آگے جو فردر اس کی پروڈکشن وغیرہ ہے وہ ان کو نہیں منتقل کی. وہ یہی وجہ تھی کہ انہیں کسی نہ کسی حد تک اپنے ساتھ باؤنڈ رکھا جائے اور اپنے زیر تسلط یا زیر اثر رکھا جائے. پاکستان کا یہ معاملہ نہیں ہے، تھینکس ٹو چائنا جس نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے، اور لاٹ آف تھینکس اینڈ اپریسیشن ٹو دی آرمڈ فورسز جو ہماری اسٹریٹجی بناتی ہیں، جنہوں نے شروع سے ہمارے دفاع کی اسٹریٹجی اس طریقے سے بنائی ہے کہ آج جو بات ہم 1970 کی دہائی میں کرتے تھے وہ ٹھیک ثابت ہوئی. رہی بات معاہدے کی، تو پاکستان ظاہر سی بات ہے ہم وہ ٹیکنالوجی جانتے ہیں، ہم اس کو ریپروڈیوس کرنا اور اس ٹیکنالوجی کا درست استعمال. یعنی اگر آپ غور کریں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک جملہ کہا تھا کہ ان کا ڈرون وہاں سے اڑتا تھا تو ہمیں پتہ لگ جاتا تھا کہ وہاں سے ڈرون اڑ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر لحاظ سے بہت آگے ہیں، اور ہوللی سولی ہم سنگل اسلامک نیوکلیئر نیشن ہیں. یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارا ایک بینیفٹ یا پلس پوائنٹ ہمارے پاس پھر یہ ہے. جہاں تک سعودی عرب کی بات رہی، دیکھیں جو قطر پہ اٹیک ہوا ہے اس سے ریئلائزیشن یہ ہو گئی ہے پوری عرب کنٹریز کو کہ امریکہ اور ہے جب ان کے اپنے معاملات پہ بات آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کسی اور کو کنسیڈر نہیں کرتے. وہ کنٹری قطر ایک ایسا ملک ہے جس نے طالبان کا مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے اپنا پلیٹ فارم، اپنا ملک دیا کہ آپ آئیں مذاکرات کریں، یعنی وہ امن کے لیے کوششیں کرتے تھے. اسی طریقے سے وہ فلسطین یا حماس اور اسرائیل کے درمیان بھی وہ ہوسٹ کر رہے تھے ڈائیلاگ کو. یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ یا وہ ملک جو میڈیٹر ہے، جو بیچ میں ڈائیلاگ کا ہوسٹ ہے، آپ اس کے اوپر ہی آ کے میزائلز اٹیک کر دیں. ایک اور بات جو اور قطر کا واضح سٹینڈ ہے کہ امریکہ کی مرضی سے، امریکہ کی ریکویسٹ پر ہی سارا کچھ بالکل، وہ انہوں نے پرمیشن دی تھی باقاعدہ طور پر اس کی، بلکہ درخواست کی تھی ان کو کہ آپ میڈیشن کا کام کریں. ساتھ ہی اگر آپ جنگ کا موڈ دیکھیں تو اب وہ میزائلز کے اوپر جنگ کافی زیادہ کی جا رہی ہے، جو میں آپ کی جی سی سی اجلاس کے ساتھ اس کو لنک کروں. تو پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل کو انٹرسپٹ کرنا، وہ بھی S-400 کے نہ ہونے کے باوجود ہم نے کس طریقے سے میزائلز کو انٹرسپٹ کیا، اور ہماری میزائل ٹیکنالوجی جو بہت زیادہ ایکوریٹ ہے ٹو دی انچز، وہ کافی زیادہ ہماری ضرورت بنی ہے عرب کنٹریز کی. تو سعودی عربیہ ظاہر سی بات ہے وہ میں آتا ہوں. یہ جو آپ کا پوائنٹ آپ نے اچھا اٹھایا ہے جی سی سی کا جو ہے، یہ قاضی صاحب سے میں لے کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ جی سی سی کے اگر آپ کے 6 ممالک آپ اس کو دیکھیں، سعودی عرب، UAE، بحرین، کویت اور قطر، یہ ممالک جو ہے انہوں نے بھی محسوس کیا قطر کے جو قطر پہ جو حملہ ہوا اسرائیل کے اس حملے پہ، انہوں نے بھی اور مشترکہ جو ان کا اعلامیہ جو جاری ہوا ہے کہ ایک مشترکہ، اور سارے بتا دیے کہ ہم اس کے بعد ایکسرسائزز بھی کریں گے. کل تک یہی لوگ کہتے ہیں کہ تیل جو پروڈیوسرز تھے یہ زیادہ توجہ اپنی ترقی پر دے رہے تھے، فوج ان کی، اور کوئی بہت ہی وہ کہہ لیں کہ سمبولک وہ تھا، لیکن ابھی انہوں نے ضرورت محسوس کیا. تو کیسے دیکھتے ہیں آگے اس سعودی اور پاکستان جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تناظر میں؟ آپ جیسے آپ نے فرمایا، میں پہلے دانیال صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو انہوں نے ذکر کیا پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کا. اس میں یہ ہے کہ ہماری امیر عساکر نے کہا ہے کہ اب دوبارہ اگر ہندوستان نے ایسی حماقت کی تو پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اسے جواب دیا جائے گا. اب اس میں کوئی شک نہیں رہے گا. یہ وہ جنگ ہے جس کے تحت سعودی عرب اور یہ باقی خلیجی ممالک مجبور ہوئے ہیں کہ پاکستان کو اپنی مدد پہ پکاریں، اور اس رنگ میں وہ آگے لے گئے ہیں. اور یہ جو حملہ دوحہ پر ہوا ہے، اس سے جو ہے عرب ممالک کی اور خصوصی طور پر ان خلیجی ممالک کی آنکھیں کھل گئی ہیں. اسی لیے وہ اب اپنی پیٹرول
ایکسپورٹ کر کے پیسے کما کے اور دوسری دنیا سے لا کے ادھر ڈیولپمنٹ کے سنگ و خشت کے بڑے بڑے محلات بنا کر اس سے ہٹ گئے ہیں، اور اب جیسے انہوں نے فرمایا اپنی اس ٹیکنالوجی کے چاہتے ہیں، اور وہ خود نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک اس کو کوئی سپانسر نہیں کرے، کوئی استاد نہ ملے، وہ پھر پاکستان ہے جو انہیں یہ ٹیکنالوجی دے گا۔ دانیال، آپ کے جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، کیا یہ حماقت اسرائیل کی طرف سے نہیں ہوئی کہ اس نے ایک ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے وہ سوئے ہوئے لوگ جو ہیں، وہ جو سٹیٹس تھے جو امریکہ کی طرف دیکھتے تھے، بھی سمبولک ایک اس کا وہ تھا کہ وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، کبھی بھی کوئی حملہ ہوگا، حملہ کہاں سے ہونا تھا؟ اسرائیل سے ہی ہونا تھا عربوں پر، اور کبھی کبھار وہ تھوڑا سا ایک ٹینشن تو تھی ایران کے ساتھ، لیکن ابھی جو ہے وہ تو یہ ایک تو وہ، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اگر آپ لنک کر دیں سعودی اور اس کے معاہدے کے بعد، کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کیسی ڈیولپمنٹ آگے چل کے کیا وہ لا سکتی ہے چینجز؟ بالکل شہزاد صاحب، دیکھیں یہ آئی اوپنر تھا جو قطر پہ اٹیک ہوا، یہ پوری مسلم امہ کے لیے آنکھیں کھول دینے والا واقعہ تھا کہ اسرائیل اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے یا اپنے جو مضموم مقاصد ہیں اس کے حصول کے لیے وہ کس حد تک جا سکتا ہے، اور ہم نے اس کا ڈسپلے اور ڈیمو دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد جی سی سی کا اجلاس ہوا، پاکستان نے جس طریقے سے جی سی سی میں اپنا موقف کو رکھا ہے، میرا خیال ہے باقی کنٹریز کو بھی ہماری تقلید کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جی سی سی اجلاس میں انہوں نے میزائل ڈیفنس کا فیصلہ کیا، اٹس اے گڈ تھنگ، بالکل ہونا چاہیے۔ دنیا اب ماڈرن وارفیئر میزائلز کے اوپر ہو رہی ہے، اب ٹینک کی جنگ نہیں ہے، اب کشتی کی جنگ نہیں ہے، یا اسلحے کی جنگ نہیں ہے، اب میزائلز ٹیکنالوجی کے اوپر لوگ 1000 کلومیٹر 2000 کلومیٹر دور بیٹھ کے وہ فائر۔ اور دوسری بات جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا ایک ملک کو لگام دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چھوٹے سے ملک کو، کہ وہ جہاں چاہے جس کو چاہے جب چاہے نشانہ بنا رہے، اور اس نشانے کے نتیجے میں اپنے اہداف تو وہ بہت کم حاصل کر سکا ہے اب تک اگر آپ دیکھیں، لیکن اس نے سیویلینز کو کتنے مارا، کتنے بچے بوڑھے، ایک پوری کی پوری ایک غزہ کی پٹی میں وہاں پہ کیا صورتحال ہے، 64-65 ہزار، جی 65,000 لوگ اس میں مر چکے اور ابھی بھی ان ان عام لوگوں کو میزائل فائر کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ لیکن آپ خالی نہیں کرا سکتے، یہ بالکل دیکھیں، اگر کسی کی آزادی کی جد و جہد ہے اس کو اس طریقے سے ختم نہیں کرایا جا سکتا جس اور طریقے اسی سے ہوتا ہے۔ اقدامات کی وجہ سے فرانس نے، الجزائر نے، بیلجیم نے، بہت سے آسٹریلیا، جی۔ کینیڈا، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ اس کو ریکگنائز کرنے جا جی، رہے ہیں۔ اور دیکھیں جس طریقے سے آنن فانن پاکستان اور سعودی عربیہ نے میٹنگ بلا کے اپنا معاہدے پہ دستخط کیے، ممکن ہے کہ یہ شاید کچھ دیر بعد ہونا ہو معاہدہ، لیکن وقت اور حالات کی ضرورت ایسی بنی کہ سعودی عرب چونکہ مسلمانوں کا ریلیجیس کیپٹل ہے، اس کے دفاع کے لیے، اور دوسری بات ہے کہ پاکستان کو بھی اس وقت اکنامکلی یا جو جیسے ہمارا پارٹنر رہا ہے سعودی عربیہ، ہمیشہ سے اس نے ہمیں سپورٹ کیا اکنامکلی، تو میرا خیال ہے وہ وقت کی ضرورت بنا یہ معاہدہ ہو جاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ویسٹرن کنٹریز مل کے نیٹو بنا سکتی ہیں تو کیوں نہ مسلم کنٹریز بھی اپنا ایک الائنس اس طریقے سے بنائیں، اور یہ نہ ہو کہ صرف سعودی عربیہ بلکہ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جو اس کے سگنیٹری بن جائیں معاہدے کے، جو کہ میرا خیال ہے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ 6 سے 7 مزید ممالک نے تو ہم ہی بھی بھر لیے کہ وہ اس طرح کا معاہدہ کریں گے، تو پھر میرا خیال ہے جب ایک الائنس بنے گی، مضبوط ممالک اکٹھے ہوں گے، تو پھر اسرائیل کو بھی ذرا لگام ملے گا اور امریکہ کو بھی ذرا ایک سبق ملے گا کہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں حملہ کر دوں، آپ کہیں گے جی جی کر لیں جا کے، اور کسی بھی ملک کی سوورینٹی کو آپ اس طریقے سے وائلیٹ کریں اور ان کے اوپر میزائلز برسانا شروع کر دیں۔ تو میرا خیال ہے اس طرح کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب ہم نے اینٹی ٹیررسٹ فورس بنائی تھی تمام ممالک نے، 52 ممالک نے مل کے، وہ اس کو کرنا چاہیے تھا، اس کو فعال رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال ابھی تک دیکھیں سب دنیا جو ہے اس وقت ان کی توجہ مرکوز ہے وہاں پر کہ اس کے خد و خال کیا ہیں، یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے۔ اب تو ڈیٹیل ابھی تک آئی نہیں ہے، اور ڈیٹیل جب آئیں گی اور اس کے بعد زیادہ انگیجمنٹ ہوگی، پریزنس پاکستان کی ادھر ہوگی، تو لامالا لوگوں کے لیے تشویش ہوگی۔ آتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف۔ چائنا ہر لحاظ سے کو سپورٹ کرتا رہا ہے، ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری بھی وہی ہیں،
اور 3 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں جو خاص کر یہ SIFC کی جو ہے ان کی کوششوں کی وجہ سے، جس میں تعلیم، زرعی اور سب ترقیاتی منصوبے. اب دیکھیں اس میں تعلیم کو پہلی ترجیح ہے. جیسے آپ نے فرمایا تھا ایک بار کہ صرف بلوچستان سے سرکاری سطح پر 1000 طالب علم وہاں گئے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے طور پہ بھی وہاں پڑھ رہے ہیں. تو لازماً جو ہے تعلیم جو ہے ترجیح نمبر 1 ہے، اور وہاں پر تعلیم کے میدان میں وہ ہمیں جو تعاون دے گا تو اس سے ہمارے نوجوان جو ہے پڑھ لکھ کے اور آگے بڑھے گا. دوسرا زرعی معاملات میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ لیاقت علی کا بیان پڑھیں، جب پاکستان میں ان کے دور میں تھوڑا قحط ہونے لگا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پنجاب کی سرزمین سارے ایشیا کو اناج فراہم کرتی رہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب جو ہے ہم کسی کے آگے گھٹنے ٹیکیں، کیونکہ بنیادی ضرورت ہے اناج، اور ہم کسی سے وہ گھٹنے ٹیک دیں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس وقت پھر انہوں نے ایک انقلاب لائے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات میں فیصل آباد یونیورسٹی نے ایسے ریسرچ کیے کہ دنیا حیران رہ گئی. تو اب جو ہے اس وقت میں اسی میں بتاؤں آپ کو، آپ زیادہ اس ہے کہ جو ہمارا بلوچستان میں کوئٹہ سے 30 میل دور دشت کا ایریا ہے، اس کی زمین کا جو انہوں نے ٹیسٹنگ کی ہے وہ سب سے زیادہ فرٹائل اور زرخیز ہے. صرف پانی کی ضرورت ہے. وہاں پر پانی وغیرہ آ گیا، آپ دیکھیں کہ یہ سارے چائنا کے تعاون سے یہ سارا علاقہ ہرا بھرا ہو جائے گا. اور تیسرا جو یہ ماحولیاتی آپ نے فرمایا، اس وقت ماحولیات کے اثر پنجاب اور سندھ میں نظر آ رہے ہیں، اور بہت سخت یہ عذاب الہی کی صورت میں چل رہا ہے سیلاب. کتنے نقصانات ہوئے ہیں اور کتنی ابھی وبائیں ساتھ پھوٹنا شروع ہوئی ہیں. تو جب تک اس کو وہاں سے، کیونکہ ہمارے جو دریا ہیں وہ ادھر سے آ رہے ہیں اور ادھر سے یہ سندھ دریا آ رہا ہے وہ چائنا کے ایریے سے ہوتا ہوا، تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے ایک بنانا چاہیے، ان کو مل کے اس کا انجینئرنگ سسٹم کہ پانی کو کنٹرول کیا جائے. پانی بارش نے برسنے سے نہیں رکنا، گلیشیئر نے پھٹنے سے نہیں رکنا. تو اس کو سامنے دیکھتے ہوئے آج کے تجربے سے اگلے سال کی پیش بندی کرنی چاہیے. دانیال، کیسے دیکھتے ہیں آپ خاص کر مطلب پاکستان جو ہے اس کا تو زراعت پر بڑا ایک وہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ اچھی خاصی آبادی جو ہے ان کی وہ ہے. 1000 جو ہے پرائم منسٹر کی کوششوں سے محمد جو ہیں آپ کے ایگریکلچر گریجویٹ ان کو بھیجنا تھا. 6 میرے خیال میں 600 چلے گئے ہیں، باقی 400 رہ گئے ہیں، ان کو بھی بھیجنا ہے. اور خاص کر توجہ دی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کی. بالکل شہزاد صاحب، جس طریقے سے کلائمیٹ چینج ہمارے ملک میں آ رہا ہے، بلکہ ہم افیکٹری ہیں سب سے زیادہ کلائمیٹ چینج کے. آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں کس طریقے سے سیلاب آیا اور اس نے سب سے زیادہ افیکٹ جو ہے ہمارے ایگریکلچر کو کیا. ایگریکلچر کے متاثر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی، اور فوڈ سیکیورٹی میرا خیال ہے دفاع اور سب چیزوں سے پہلے آپ کی فوڈ سیکیورٹی آتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ خدا نہ کرے لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چاول اور گندم کا بھی کسی حد تک وہ بحران پیدا ہونے والا ہے. چائنا ایک ایسا ملک ہے جس نے ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے اندر بھی اچھے طریقے سے ایگریکلچرل پریکٹسز کو پروموٹ کیا ہے، اور کم پانی میں. جی میں اگلے بات اسی پہ آ رہا تھا. ہائی ٹیک سولوشنز وہ لے کر آئے، ہائیبرڈ سیڈز وہ لے کر آئے ہیں، نئے نئے روٹ سٹاکس انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں، اور وہ بہت حد تک آگے گئے ہیں ایگریکلچر کی فیلڈ میں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایسے لوگ نہیں ہیں، بالکل ہیں، لیکن وقت کی ضرورت یہ اب پیدا ہو گئی ہے کہ ہم بہتر انداز میں نئے طریقوں سے اپنے زراعت کو پروموٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویدر کے چینجنگ پیٹرنز جو ہیں تو ہمیں پلانٹیشن کے پیٹرن بھی چینج کرنے پڑیں گے نا. جو کراپ بیج لگانے کا، بیج بونے کا پیٹرن ہم چینج کر دیں تو اس سے ہماری فوڈ سیکیورٹی ہو سکتی ہے. تو یہ جو 1000 لوگ بچے گئے ہیں، جو اسٹوڈنٹس گئے ہیں یا ایگریکلچر گریجویٹس گئے ہیں، یقیناً جب یہ جا کے وہاں ٹرین ہو کے واپس آئیں گے تو دے ول کنٹریبیوٹ. اب ان کی جو ایکسپرٹیز ہے اس سے فائدہ لینے کے لیے گورنمنٹ کو ایک اور پروگرام انیشیٹ کرنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ ان 1000 لوگوں کو بلوچستان، سندھ، کے پی، گلگت بلتستان اور پنجاب
وہاں پہ ان کو 250 کر کے ان لوگوں کو بھیجا جائے اور وہ جا کے یہاں پر آ کے پھر ان پریکٹسز کو جو وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں وہ فارمرز کو ٹرانسفر کریں ایز اے ماسٹر ٹرینر. جی ہاں ماسٹر ٹرینر وہ اس کو ٹرانسفر کریں. دیکھیں ڈرپ اریگیشن بہت ہی کامیاب منصوبہ ہے کم پانی کے ساتھ, جیسے محمود صاحب نے بات کی ڈرپ اریگیشن پہ آپ جا سکتے ہیں. پھلدار درختوں کی نئی قسمیں آئی جی ہیں, ہاں. پھل اتنا ہی دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے میں کہ نے پشین میں پچھلے دنوں ایک باغ دیکھا جس میں ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کر کے گریپ فارمنگ, ایک پروگریسو فارمر ہے کلی سیمزئی پشین میں, جس نے 12 مختلف قسم کے انگور اپنے وہاں پر اگائے ہیں, اور وہ انگور ایسے ہیں جو نایاب ہیں اور انتہائی کاسٹلی ہیں, یعنی اس کا پر ٹن جو ہے وہ کئی ہزار روپے اس کا صرف اس کے ٹنیج میں پرائس ہے. وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ جو فروٹ بیئرنگ کرتے ہیں اور جو اس کا ٹیسٹ ہے یا جو اس کی ویلیو ایڈیشن ہے اس گریپ کے اندر, تو میرا خیال ہے اگر پشین میں یہ کام چھوٹی سطح پر ہو سکتا ہے تو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ایسے بہت سارے ادارے ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے ایسے اداروں کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو ایک کمپریہنسو پلان لانا چاہیے. دیکھیں کلائمیٹ چینج از اے ریئلٹی, وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, لیکن ہم نے اس کے ساتھ رہنا کیسے ہے, اس کے ساتھ اسٹریٹجی کیسے ڈیپینڈ کرنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے. ہماری تعلیم سے دیکھیں, تعلیم سے آپ کی وابستگی ہے اور آپ خود بھی ایز ٹیچر ہیں. یہ مجھے بتائیں نوجوانوں کے لیے جو انہوں نے یہ ایک معاہدہ ان میں تعلیم پر ہے کہ ان کی اس تک اسکالرشپ اور جدید ٹیکنالوجی کی تک رسائی نوجوانوں کو. شہزاد صاحب دیکھیں چائنا کا ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا لانگ سٹینڈنگ پارٹنر ہے. کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ سب سے زیادہ بھلا یہ کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو تعلیم اور ریسرچ یعنی تحقیق کے میدان میں آپ کو آگے لے کر چلے. چائنیز انسٹیٹیوٹس, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چائنا میں جا کے صرف سائنس ٹیکنالوجی نہیں پڑھ رہے, آرٹس پڑھ رہے ہیں, میڈیا پڑھ رہے ہیں, کلچر پڑھ رہے ہیں, اینتھروپولوجی پڑھ رہے ہیں اور بہت سارے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں, انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں کافی سارے بچے یا اسٹوڈنٹس. وہ جب وہاں جاتے ہیں, وہاں پر وہ جب دیکھتے ہیں سیکھتے ہیں, وہاں سے ڈاکٹر بن کے آتے ہیں, کوئی پی ایچ ڈی کر کے آتا ہے, کوئی گریجویشن کر کے آتا ہے, کوئی ماسٹرز کر کے آتا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک برین اپنے ساتھ وہاں کی جو نالج ہے نا وہ لے کے اور یہ بہت ضروری ہے ہماری ترقی کی. تھینک یو جی, بہت شکریہ محمود الحسن قاضی صاحب, آپ کا شکریہ. دانیل بٹ صاحب آپ کا شکریہ. ایمبیسڈر ریٹائرڈ ایمبیسڈر نغمانہ ناہید صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھی, ان کا شکریہ. ناظرین آپ نے ہمارے جو پینلسٹ ہیں ان کی بات سنی, ان کا تجزیہ سنا کہ آنے والے جو وقت ہے مڈل ایسٹ میں پاکستان کا کیا رول ہوگا اور پاکستان کو جو اپرچونٹیز ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے تمام چیزیں محدود ہوتی جا رہی ہیں. کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور یہ خبر آج بھی کافی اخبارات میں یہ تھی کہ چابہار پورٹ پر جو 10 سالہ منصوبہ اس پہ لیا ہوا تھا, ایگریمنٹ تھا ایران کے ساتھ, ایرانی بندرگاہ, اس پہ انڈیا کا جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا جب سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے یہ کہا ہے وہ ویور ہم واپس لے لیں گے اس پر اور سینکشنز لگائیں گے. یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے اور آنے والے دن میں, اور ساتھ میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا SIFC کے جو ایک فورم سے جو کوششیں تھیں اور بیرونی سرمایہ کار کو یہاں لانا اور لوگوں کو ترقی کی طرف گامزن کرنا, یہ بہت آنے والے دنوں میں اچھے اثرات ہوں گے. آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ہر وقت بر وقت